अस्सलाम वालेकुम। समीना मोहतरम, पिछली वीडियो में हमने बात की थी यूके स्किल्ड वर्कर वीज़ा के हवाले से कि जो लोग स्पेशली बरे आज़म एशिया जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका और अफ्रीकी चंद ममालिक जैसे नाइजीरिया, गना से इस नीयत पर बमा अहलो अयाल इस सोच से ये तशरीफ़ लेकर आए थे कि हम यहाँ पर अपने बच्चों का ब्राइट फ्यूचर बनाएंगे और यहाँ से इंशाअल्लाह हम जो है वो ब्रिटिश पासपोर्ट लेकर ही वतन वापस जाएंगे और यहाँ पर अपना कारोबार होगा, अपने बच्चों का जो है वो रोशन मुस्तकबिल होगा। वो बड़े बड़े सुनहरे ख्वाब जो है वो लेकर यहाँ तशरीफ़ लाए थे। तो पिछली वीडियो में मैंने काफ़ी सारी मुफीद मालूमात जो है आप तक शेयर की थी, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों ने ये इसरार किया कि आप इस पर मज़ीद जो है वो वीडियोस बनाएं। तो इस हवाले से मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मैं आपके साथ कुछ दोस्तों के एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने लगा हूँ। मेरे इंतहाई करीबी दोस्त हैं, ये तीन भाई हैं, अकील भाई, शकील भाई और राहील भाई। इनका ताल्लुक लाहौर से है, लेकिन इनकी पैदाइश जो है वो कुवैत में हुई है। आपको पता है कुवैत इस वक्त टॉप 10 रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड में आता है और जिसका नंबर आई थिंक 5वां या 7वां है, ये है तकरीबन टॉप 10 रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कुवैत है। ठीक है, तो वहाँ पर इनकी तीनों भाइयों की पैदाइश होती है, इनकी बहनों की भी पैदाइश वहाँ पर होती है। इनके वालिद साहब का वहाँ पर आप बिजनेस सुनकर भी हैरान हो जाएं कि वो सोने का कारोबार वहाँ पर करते थे, वो वहाँ पर सुनहरे थे। अभी भी उनकी वहाँ पर शापें मौजूद हैं और इनके वालिद साहब की आज से 2 साल पहले जो है वो उनका वसाल हो गया था, तो इनकी तदफीन भी जो है तीनों भाइयों की मशावरत से वहीं कुवैत में जो है वो की गई है। तो खैर, जब इनके भाइयों का इनके वालिद साहब का जब वसाल होता है तो ये भाइयों का आपस में इत्तेफाक होता है कि हमें जो है यहाँ से अभी कूच कर जाना चाहिए। जब वालिद साहब को दफना चुके हैं, हालांकि होना ये चाहिए था कि वालिद साहब की वसाल से पहले जो है इन भाइयों की प्लानिंग होनी चाहिए थी कि हमें यहाँ से कूच कर जाना चाहिए, क्योंकि आपको पता है मिडल ईस्ट में जो अरब ममालिक है वहाँ पर नेशनलिटी का कोई रिवाज नहीं है। कारोबार तो वहाँ पर आप कर सकते हैं, जॉबें अच्छी से अच्छी आप वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन नेशनलिटीज़ जो है वो नहीं देते। तो इस नीयत पर जो है इन तीनों भाइयों ने आपस में मशवरा किया कि हमें यहाँ से जो है वो कूच कर जाना चाहिए, किसी अच्छे मुल्क में जाकर हम अपना कारोबार करते हैं, वहाँ से हम नेशनलिटियाँ लेंगे और साथ में ये जो कुवैत के कारोबार हैं इनको भी हम जो है वो रनिंग में लेकर आएंगे। तो खैर, इनके वालिद साहब की जो है वो रहलत हो जाती है, इनके वालिद साहब का वहीं पर वसाल होता है। तो तदफीन भी जो तीनों भाई मिलकर मशवरा करते हैं तो वहीं पर जो है इनकी वालदा से भी इजाज़त तलब करते हैं, तो वहीं पर जो है वो अपने वालिद साहब की वो तदफीन कर देते हैं। खैर, जो अकील भाई हैं वो सबसे पहले वहाँ से कूच करते हैं और वो जो फॉरेन कंट्री का वो चुनाव करते हैं वो यूनाइटेड किंगडम का करते हैं, यूके का करते हैं। समीना मोहतरम, आपकी इंफॉर्मेशन में मजीद इजाफा करता चलूँ कि ये जो मेरे काबिल सद एहतराम अजीज दोस्त भाई हैं, अकील भाई, शकील भाई और राहील भाई, कुवैत में ना सिर्फ इनका गोल्ड का कारोबार है बल्कि पाकिस्तान लाहौर में इनका जो कारोबार है बड़े वसी पैमाने पर फैला हुआ है। पैदाइश चूंकि इनकी कुवैत में होती है और लाहौर इनका जो है आबाई घर है, वहाँ पर कारोबार के सिलसिले में इनका आना जाना रहता है। वहाँ पर इनकी काफ़ी सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं जो इन्होंने रेंट पर दी हुई हैं, काफ़ी सारे घर हैं जो इन्होंने रेंट पर दिए हुए हैं। तो वहाँ पर इनका कारोबार के सिलसिले में और अपने घर देखने के सिलसिले में आना जाना लगा रहता है। तो वो अपने वहाँ पर दोस्तों से बातचीत करते हैं कि यार हम जो है वो कुवैत छोड़ने लगे हैं, कारोबार तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन मसला ये है कि जो अरब लोग हैं वो नेशनलिटियाँ नहीं देते। वालिद साहब ने पूरी ज़िंदगी गुजार दी वहाँ पर, उनकी तदफीन भी हमने वहाँ पर कर दी, लेकिन वो वहाँ से नेशनलिटी लेकर ना निकले और ना हमें वहाँ से नेशनलिटी लेकर निकाल सके। तो हम तीनों भाइयों ने ये प्लान किया है कि हम इस कंट्री को छोड़ देंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक भाई यहाँ से निकलेगा और जिसको जो कंट्री अच्छा लगेगा वहाँ पर जाके वो कारोबार कर लेगा। होता ये है कि जो मेरे अकील भाई हैं सबसे पहले ये निकलते हैं वहाँ से, वो लाहौर में अपने दोस्त से बात करते हैं कि यार मुझे जो है वो यूके का किसी तरीके से वीज़ा ले दो। तो वो इधर बात करते हैं, यूके में उनका कोई दोस्त होता है उससे बात करते हैं। खैर, इन शॉर्ट उनको वीज़ा जो है यूके का मिल जाता है। पहले तो वो दोस्त भी उनको मना करता है कि यार ना जाओ, जिथे बैठे रहो चुप करके, दा रोटी कमा रहे हो, उत्थे भी तुहाडा कारोबार चल रहा है, मैं उहदी लुक आफ्टर कर रहा मैं, तो तुहाडा इत्थे भी चल रहा है, उत्थे भी चल रहा है, चुप करके बैठे रहो, अपने बच्चों का उत्थे ही मुस्तकबिल बनाओ, इस्लामी मुल्क है।
لیکن خیر وہ جو وکیل بھائی تھے وہ کہتے ہیں نہیں یار ایسا نہیں کرنا ہے. خیر وہ جو ہے ان کی بات نہیں سنتے، ویزا ان کو مل جاتا ہے، اور عقیل بھائی جو ہے ماشاءاللہ سے اپنے 4 بچوں سمیت میاں بیوی 6 بندے جو ہے وہ ایتھرو ایئرپورٹ پر آج سے 2 سال پہلے وہ لینڈ کر جاتے ہیں. جب وہ یہاں پر آتے ہیں پھر ان کے دوست جنہوں نے ویزا لیا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، ان کو ایتھرو ایئرپورٹ سے ریسیو کرتے ہیں اور برمنگھم ان کو اپنے گھر میں وہ جو ہے وہ لے آتے ہیں. اور یہاں پر جو انگلینڈ آپ کو پتہ ہے گھر ہیں، 2 2 مرلے کے گھر ہیں، باکس ٹائپ روم ہیں، تو بڑی مشکل سے یہاں پر گزارا ہوتا ہے. خیر وہ انہوں نے ویزا لے کے دیا ہوا تھا اور کسی دعوے سے دیا ہوا تھا، تو خیر وہ 1 2 رات جو ہے ان کو اپنے ہی گھر میں سٹے کرواتے ہیں 6 بندوں کو، میاں بیوی اور 4 بچے. خیر 2 دن گزارا کرنے کے بعد وہ ان کے لیے گھر دیکھتے ہیں. گھر بڑی مشکل سے ایک ٹاؤن میں ملتا ہے، نیچے ٹیک وے ہوتا ہے، اوپر ان کا جو ہے وہ گھر ہوتا ہے. خیر ہفتہ 10 دن نکلتا ہے، اسی طرح رینٹ وغیرہ وہ پے کر دیتے ہیں. 1 مہینے کا یہاں پر ایڈوانس بھی دینا پڑتا ہے، 1 مہینے کا رینٹ بھی دینا پڑتا ہے، تو فرسٹ منتھ میں آپ کو 2 رینٹ جو ہیں وہ دینے پڑتے ہیں. تو جمع پونجی جو ساتھ میں وہ لے کر آئے تھے وہ بھی جو یہاں پر وہ ساتھ ساتھ پھر لگاتے گئے. خیر ان شارٹ جاب کا ان کے سے پوچھا گیا کہ آپ جاب کیا کریں گے، وہ کہتے ہیں مجھے سنیرو کا کام آتا ہے، مجھے کوئی سنیرو کی جاب جو ہے وہ دی جائے. تو جب وہ برمنگھم کافی ساری مارکیٹس آگے پیچھے گھومتے ہیں، برمنگھم جو لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ عالم راک سیم لائک وہ پاکستانی سٹائل ہے، پاکستانی ٹائپ بازار ہیں وہاں پر. تو آگے پیچھے کافی گھومتے ہیں تو وہاں پر ان کو ان کے مطلب کی جاب جو ہے وہ نہیں ملتی. تو وہ کیا کرتے ہیں، جس دوست نے ان کو ویزا لے کر دیا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار میں تو ڈلیوریاں آگے پیچھے کرتا ہوں ٹیک ویز کی، تو میرے کچھ ٹیک ویز والے جاننے والے ہیں وہ ٹیک ویز لینے دینے کا کام کرتے ہیں، تو آپ ایسا کریں ٹیک وے دونوں بھائی مل کے لے لیتے ہیں تو اس کو چلا لیتے ہیں. تو آپ کے پاس اگر پیسے ہیں تو انویسٹ کر دیں. ایک ان کی پیچھے کی انویسٹمنٹ تھی گولڈ کی جو انہوں نے آلریڈی کی ہوئی تھی، ایک انویسٹمنٹ ان کی لاہور میں تھی جو ان کے کاروبار وغیرہ چل رہے تھے، ایک انویسٹمنٹ ان کی ویزے کی تھی جو 6 بندے لگا کر پیسے یہاں پر آئے تھے. میری آج ہی ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ لگ بھگ تقریباً 4.25 کروڑ تک پہنچ چکے ہوئے، 4.25 کروڑ تک وہ پہنچ چکے ہیں. ابھی جو ان کی حالت ہے وہ میں ان دا اینڈ آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی حالت کیا ہے. 4.25 کروڑ روپیہ وہ پاکستانی لگا چکے ابھی تک صرف 2 سالوں میں. خیر وہ ایک جو ہے وہ رن ڈاؤن ٹائپ جو ہے وہ جو بالکل جس ٹیک وے کی سیل نہیں ہوتی، بند ایک قسم کا ٹیک وے ہوتا ہے، وہ چند جو ہے وہ 1000 پاؤنڈ دے کر وہ ٹیک وے لے لیتے ہیں. ابھی بند ٹیک وے کو چلانا تھوڑا مشکل ہوتا ہے، چلا چلایا کاروبار جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، آلریڈی وہاں پر سٹاف موجود ہوتا ہے تو وہ سیل آتی جاتی رہتی ہے، تو سسٹم چلتا رہتا ہے. لیکن یہ بند تھا. اس ٹیک وے میں ان کو کافی ساری مشینیں بھی نئی بائی کرنی تھی، نیا سامان ڈالنا تھا، نیا سٹاف ہائر کرنا تھا، پھر اس کی ایڈورٹائزمنٹ کرنی تھی، لیفلیٹ بنوانا، سائن بورڈ بنوانا، پھر اس ٹیک وے کو ڈیکوریٹ کرنا، اس کے اوپر بھی ان کی کافی ساری رقم جو ہے وہ لگ گئی. تو دوسرے دوست تھے وہ بیچارے میری طرح سادے تھے، دیہڑی داری تھے، وہ بیچارے ڈلیوریاں وغیرہ کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ فزیکلی ان کو کافی ساری وہ سائٹ سے سپورٹ فراہم کر رہے تھے، ایون ان کی فیملی بھی جو ہے وہ سائٹ سے ان کو سپورٹ کر رہی تھی. لیکن یہ عقیل بھائی یہ تھے وہ ماشاءاللہ سے بزنس مائنڈ تھے، کویت میں جمے پلے وہیں پہ بڑے ہوئے، کاروبار کیا، 12 13 بندے ان کے انڈر کام کرتے تھے. اور گولڈ کا کام آپ کو پتا وہ بھی کویت میں، تو کویت ٹاپ 10 ریچسٹ کنٹری ان دا ورلڈ، جیسے میں نے گزارش کی پہلے کہ وہاں پر کویت ملک بھی تگڑا اور کاروبار بھی وہ بھی گولڈ کا ماشاءاللہ سے. اور لاہور میں بھی مارکیٹیں دوسری تیسری وہ چھوڑ کر یونائٹڈ کنگڈم سنہرے خواب لے کر آئے کہ ہم برٹش پاسپورٹ لے لیں گے، بچوں کا مستقبل جو ہے وہ روشن بن جائے گا. خیر وقت چلتا رہا، آہستہ آہستہ ٹیک وے میں انہوں نے نئی مشینیں بھی ڈالی، اسٹاف بھی ہائر کر لیا، لیفلیٹ بھی تھوڑا بہت کیا، لیکن جو ہے وہ سیل اوپر نہ جا رہی تھی. صرف جو ہے کہ وہ خرچے ایک قسم کے مشکل سے جو ہے وہ نکال رہی تھی. ان کو پلے سے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ ڈال کر تو گھر کے اخراجات تھے وہ چلانے پڑ رہے تھے. لیکن ٹیک وے جو تھا تقریباً اپنے خرچ کسی حساب سے وہ چلا ہی رہا تھا، کیونکہ ٹیک وے کے اوپر جو ہے وہ 2 فلیٹ بنے ہوئے تھے، تو اس کے اوپر وہ انہوں نے 2 فیملیز ڈال دی، تو وہاں سے کچھ رینٹ آ جاتا، کچھ شاپ کا تھوڑا بہت نکال کے ٹیک وے کا تو وہ رینٹ پے کر دیتے، اور اس طرح اسٹاف کی ویجز وغیرہ بھی وہاں سے نکل رہی تھی تقریباً. خیر ساتھ میں انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ آگے پیچھے جاب شروع کر دی ڈلیوری کی. تو آپ کو پتہ ہے جو UK میں آتے ہیں تو وہ 1 سال تک جو ہے وہ انٹرنیشنل لائسنس پر ڈرائیونگ کر سکتے ہیں. تو
انٹرنیشنل لائسنس پر اس پر انشورنس بھی مہنگی آتی ہے اور ان کو وہ بھی پے کرنی پڑی. تو انہوں نے ساتھ میں اپنے ٹیک ویز کی ڈلیوریز لے کر جانی اور ساتھ میں جو ہے وہ دوسری ڈلیوریز جو ہے وہ اکاؤنٹس بنا لیے اوبر کے, جسٹ ایٹ وغیرہ کے, تو وہ ڈلیوری وغیرہ کے, تو وہ ساتھ میں ڈلیوریز دوسری بھی جو ہے وہ اٹھانی شروع کر دی اور آہستہ آہستہ اپنے گھر کی دال روٹی جو ہے انہوں نے چلانی شروع کر دی. لیکن یقین مانے آپ کہ ان کے لیے یہ بہت مشکل مرحلہ تھا, اسپیشلی 4 بچوں کے ساتھ اور گھر کے 6 افراد میاں بیوی. تو گھر چلانا ان کے لیے انتہائی مشکل تھا. ٹیک وے سے تو انکم آ نہیں رہی تھی, وہ مشکل سے خرچے پورے کر رہا تھا. جو ڈلیوریوں سے ان کے پیسے آتے تھے وہ گھر کا جو ہے وہ ان کا رینٹ نکل جاتا تھا. ساتھ میں جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں گزارش کی کہ جو آتے ہیں اسکلڈ ورکر ویزا کے اوپر وداؤٹ کام کے, مطلب کام نہیں ہوتا لیکن آپ نے اس کا ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے, تو وہ ان کا 450 ٹیکس جا رہا تھا. اوپر سے 650 گھر کا رینٹ تھا, 450 اس کا ٹیکس ہو گیا, پھر یوٹیلیٹی بلز اور کونسل ٹیکس دوسرے تیسرے ملا کے تو کافی سارا خرچہ تھا. تو جب وہ آج سے 2 سال پہلے یہاں آئے تھے, جو میری ملاقات ان سے ہوئی تھی, تو ان کی ماشاءاللہ سے داڑھی مبارک جو تھی وہ کالی تھی. ابھی جب وہ ملتے ہیں تو وہ پتہ چلتا ہے آپ کسی بزرگ سے مل رہے ہیں, کسی ولی اللہ سے مل رہے ہیں. ماشاءاللہ سے ساری ان کی جو داڑھی ہے وہ ماشاءاللہ سے باریش ہے اور ساری داڑھی ان کی سفید ہو چکی ہے. اسی ٹینشن کے چکروں میں کہ یار ہم چلایا کاروبار جو ہے کویت میں 12-13 بندے میرے انڈر کام کر رہے تھے, تو فل فلیج بوس تھے, اور پیچھے بھی کاروبار دوسرا تیسرا سارا وہ کر کے تو وہ ابھی ڈلیوریاں کر رہے. مطلب پاکستان لاہور میں اتنا بڑے پیمانے پہ کاروبار, مطلب کمرشل مارکیٹیں, پھر گھر گلبرگ میں رینٹ پہ دیے ہوئے سارے, پھر کویت میں گولڈ کا کاروبار اور سب کچھ. تو ادھر آ کے ٹیک وے لیا, وہ چل نہیں رہا, اور اوپر سے ڈلیوریاں کر کے تو گھر کے اخراجات چلا رہے, لیکن وہ بھی چل نہیں رہے. خیر پیچھے سے ان کو رینٹ وغیرہ جو آتے تھے پیچھے سے بھی خرچے شرچے ملا لیتے تھے. جب کسی مہینے میں ان کا وہ جو ڈلیوری کا کام زیادہ نہیں ہوتا تھا تو وہ خرچہ وغیرہ جو ہے وہ اپنا مینٹین کرتے رہے. ابھی 2 سال بعد ان کی پوزیشن یہ ہے, میری آج ان سے بات ہو رہی تھی, تو میں آپ اس کے ساتھ دوسری سٹوری ایڈ کروں گا کہ جو ان کے ساتھ بیتی. ان کے ساتھ تو آپ بیتی ان کے ایک بہنوئی ہیں, ان کے ساتھ جو آپ بیتی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں. یہ ایک ہی خاندان کی 2 آپ بیتیاں ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ جو اسکلڈ ورکر ویزا پر یو کے میں آ چکے ہیں یا جو پیچھے پلان کر رہے ہیں, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال اور دوسرے ممالک سے جو اسکلڈ ورکر ویزا پر وداؤٹ کام کے آنا چاہ رہے ہیں, آنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اپنے گھر کافی سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جن کو میں ملا ہوں کہ وہ چلی چلائی فیکٹریاں بند کر کے یہاں پر آئے ہیں, جو اپنے گودام بند کر رہے ہیں. ان کے لیے یہ ویڈیو ہے. پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا, نیپال, سری لنکا سے یا دوسرے ممالک سے کوئی بھی میرا بھائی بہن اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ سنہرے خواب لے کر یونائٹڈ کنگڈم کی دھرتی پر اگر آ رہا ہے تو برائے مہربانی میری یہ ویڈیو جو ہے ان تک پہنچا دیں کہ یہاں پر آ کر آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, آپ پر کیا بیتے گی. ایک بھائی عقیل بھائی کی آپ بیتی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور ساتھ میں ان کے جو بہنوئی ہیں, جو ریاض بھائی, وہ بھی کویت سے آئے تھے, ان کا بھی گولڈ کا کاروبار تھا, ان کی بھی آپ بیتی ابھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں آپ کو سناتا ہوں. خیر بات کر رہے تھے عقیل بھائی کی. تو عقیل بھائی خیر 2 سال میں تقریباً 3.25 کروڑ روپے تک پہنچ گئے. میری آج ان سے بات ہوئی ہے, ابھی یہ ویڈیو بنانے سے پہلے میری بات ہوئی ہے. آج کا میرا ٹاپک اور تھا اسٹوڈنٹس کے حوالے سے, لیکن میں نے اس کو پارٹ 2 کا نام اس لیے دے دیا کہ میرے دوست کہتے ہیں یار اس کے اوپر آپ مزید ویڈیوز بنائیں, انفارمیشن دیں. کافی سارے لوگ پاکستان سے جو ہے وہ پراپرٹیاں سیل کر آ رہے ہیں, کافی سارے چلائے کاروبار جو ہے وہ بند کر آ رہے ہیں اسکلڈ ورکر ویزا کے اوپر, اور اس ویزا کے اوپر جس کے اوپر جا بھی نہیں ہے. ایون جب وہ یہاں پر آئیں گے تو ان کی کمپنیاں یہاں پہنچنے تک بند ہو چکی ہوں گی. کام پہلے نہیں ہے, کام نہیں دے رہے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہمیں مہینے کا اتنا 450 500 700 ابھی ٹیکس ہو گیا ہے. آج میری ان سے بات ہو رہی تھی, جو ان کے جو بہنوئی واپس گئے ان کی بھی سٹوری آپ کے سامنے رکھوں گا. 675 پاؤنڈ آپ کا منتھلی ٹیکس ہوگا نئی ویجز کے ساتھ, کیونکہ انہوں نے سیلریاں بڑھا دی ہیں, 39,000 سم تھنگ کر دی ہے, تو اس حوالے سے ٹیکس سیلری کے حساب سے ٹیکس لگتا ہے. تو ان کا ٹیکس تھا 450. آج سے 2 سال پہلے آئے تھے عقیل بھائی کا. جو ان کے بہنوئی آئے ہیں ان کا 750 ٹیکس. ابھی آپ کے سامنے میں جو ہے ان کی سٹوری بھی رکھتا ہوں. خیر عقیل بھائی جو ہے وہ 4.25 کروڑ روپیہ لگا چکے ہیں ان 2 سالوں میں. ٹیک وے جو ہے وہ کہتے ہیں ابھی 2 ویک ہو گئے ہیں, ہم نے بند کر دیا ہے. سوچ رہے ہیں کہ اس کا کیا کریں, اس کو ٹھیکے کے اوپر دے دیں, اس کو سیل کر دیں یا کیا کریں. ان کے جو پارٹنر ہیں جو ان کو یہاں پر ویزا دے کر بلانے والے تھے, وہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے ٹیک وے کو سیل کر دینا ہے کیونکہ میری اچھی خاصی جاب چل رہی ہے. وہ ماشاءاللہ سے 2-3
جو ہے وہ جابے کرتے ہیں، سیلف میڈ بندے ہیں ماشاءاللہ سے. وہ ان کی بھی ایک سٹوری ہے، کسی دن آپ کے سامنے رکھوں گا. ماشاءاللہ سے سادات گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے 6-7 بندوں کی فیملی ہے، اور ماشاءاللہ سے بہت محنتی ہیں، سیلف میڈ ہیں. 3-4 جابے کر کے تو بہت اچھا ماشاءاللہ سے وہ رزق کما رہے ہیں. خیر انہوں نے ان کو بولا کہ جو ہے ٹیک وے، ویری انیشل جو ہے اسٹیج تھی جو ان کی، تبھی میری ملاقات ہوئی تو میں نے بھی ان کو بولا کہ آپ ٹیک وے جو ہے وہ سیل کرتے ہیں. لیکن وہ یہ جو عقیل بھائی تھے کیونکہ کاروباری آدمی تھے، ان کو یہ ہے کہ ہمارا کچھ لگ نہیں رہا تو چلو ٹیک وے چل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو یار کچھ ویزے شیزے نکالیں گے یا کچھ اور کریں گے. ان کی کافی ساری پلاننگس تھی لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکی. تو ہے ابھی ان کی یہ پوزیشن ہے کہ یہ ٹیک وے سیل کر رہے ہیں، اور ان کے جو پارٹنر ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی سیل نہیں کرنا، ابھی 2 سال ہو گئے ہیں تو ابھی اس میں سے کچھ نکالیں گے. خیر ابھی 2-3 ویک ہو گئے ہیں، ٹیک وے بند پڑا ہوا ہے. تو یہ سٹوری ہے. اور خود جو ہے وہ عقیل بھائی ڈلیوریاں کر رہے ہیں اوبر پہ، جسٹ ایٹ پہ 1200-1300 1400 1500 میکسیمم. وہ کہتے ہیں اگر اچھا کچھ بن جاتا ہے تو 1800، یا وہ بڑی چھلانگ لگا لیں تو 2000 پاؤنڈ جو ہے وہ کہتے ہیں میرا بن جاتا ہے. اور 6 بندوں کی فیملی ہے، اور یو کے میں رہنا 6 بندوں کی فیملی کے ساتھ، بچوں کے اخراجات، بیوی کے اخراجات، گھر کی گروسری، پھر ابھی وہ ٹیکس کہتے ہیں میرا 450 تھا پہلے، ابھی 675 پاؤنڈ جو ہے وہ میرا ٹیکس ہو گیا ہے. وہ بھی انہوں نے ٹیکس جو ہے وہ دینا ہے. اس کے بعد گھر کا رینٹ جو ہے وہ پہلے 2 بیڈ روم تھا 650 دے رہے تھے، ابھی کہتے ہیں میں نے 3 بیڈ روم کر لیا ہے، 750 رینٹ اس کا ہو گیا. وہ بھی ہے، اخراجات بھی جو ساتھ ساتھ ہیں بڑھ رہے ہیں. تو پیچھے کہتے ہیں میرا ایک پلاٹ تھا تو اس کی جو مالیت تھی وہ 23 لاکھ تھی. تو وہ کہتے ہیں میں نے اونے پونے میں بیچا، وہ تقریباً کوئی 15-15.5 لاکھ کا کہتے ہیں میں نے پلاٹ سیل کر دیا ہے. تو ابھی وہ جو پلاٹ ہے میرا وہ کہتے ہیں 22-23 لاکھ میں وہ سیل ہو رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں بیوقوفی کی، ادھر پہلے پلاٹ لیے کویت میں رہ کے میں نے پلاٹ لیے، تو انگلینڈ میں آ کے میں نے پلاٹ سیل کر دیے. آپ یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ یہ لوگ اسکلڈ ورکر ویزا کے اوپر یو کے میں آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں. کہ ایک بندہ کویت میں رہ کر، مڈل ایسٹ میں رہ کر جو ہے وہ پراپرٹیاں پاکستان میں بناتا ہے، اپنے پلازے کھڑے کر لیتا ہے، کمرشل پراپرٹیاں بناتا ہے، گلبرگ میں گھر خریدتا ہے اور رینٹ پر دیتا ہے، اور یو کے میں آ کر جو ہے وہ پراپرٹیاں پاکستان والی جو ہے وہ سیل کرتا ہے اپنے اخراجات چلانے کے لیے. یہ تھی عقیل بھائی کی سٹوری. ابھی آتے ہیں ان کے بھائی نوی جو ہے وہ جو ریاض بھائی ہے وہ آئے. وہ کیسے یہاں پر آئے؟ انہیں عقیل بھائی کو بولتے ہیں کہ یار آپ ماشاءاللہ سے چلے گئے ہو وہاں پر اپنی فیملی لے کر، 2-4 سالوں میں آپ کو برٹش پاسپورٹ مل جائے گا، تو چلو آپ یہ کہ آپ کویت میں بھی اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں، یو کے میں بھی، تو پھر یہ کہ کافی سارے ممالک میں جو ہے آپ جا کر کاروبار جو ہے وہ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس اگر نیشنلٹی ہوتی ہے ادھر کی. تو مجھے بھی پلیز بلا لو. تو عقیل بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ سن کر تھوڑے پریشان بھی ہوئے، پھر بعد میں سوچ میں پڑ گئے کہ یار میں ابھی کیا کروں، اس طرح میری بہن ہے، میرا بہنوئی ہے، تو میں کیا کروں، ان کو بلاؤں نہ بلاؤں. اگر بلاتا ہوں تو یہاں کے حالات مجھے پتہ ہے 2 سال میرے اوپر کیا بیتی، کہ میں نے پاکستان میں پراپرٹیاں سیل کر کر ادھر کے جو ہے وہ میں نے گھر کا نظام چلایا ہوا ہے، اور اگر ان کو بلا لیتا ہوں یہاں پر تو وہ اپنا پیچھے جو ہے وہ سارا کچھ سیل کر کے آ جائیں گے، اور یہاں پر تو کچھ نہیں ہے، تو ان کے لیے بڑی جو ہے وہ مشکل بن جائے گی. ان کے بھی آگے 4 بچے ہیں، جو ریاض بھائی ہیں عقیل بھائی کے بنوئی جو ہیں ان کے بھی آگے 4 بچے ہیں، وہ بھی 6 بندے ہیں. خیر مشکل بن گئی ان کے لیے. تو لیکن یہ کہ ان کی پیچھے بہن تھی تو ان کا بھی کافی سارا اصرار تھا، تو نہ چاہتے ہوئے عقیل بھائی نے اپنے بہنوئی ریاض بھائی کا بھی ویزا لے لیا. خیر ویزا لے لیا، وہ افورڈ کر سکتے تھے، ان کا بھی ماشاءاللہ سے جو ہے وہاں پر گولڈ کا کاروبار ہے، اور پاکستان میں ان کی بھی ماشاءاللہ سے اگر عقیل بھائی کی پراپرٹیاں تو ان کی بھی پراپرٹیاں ماشاءاللہ سے. سمین محترم، خیر عقیل بھائی جو میرے دوست ہیں ان کو اپنے بہنوئی ریاض بھائی کا اسکلڈ ورکر کا ویزا لینا پڑ گیا. اور اس سے پہلے، ویزا لینے سے پہلے، جس سولیسیٹر سے انہوں نے اپنا ویزا لیا تھا، جس دوست کے ذریعے، وہ ان کو بتا رہے تھے کہ بھائی اپنے بہنوئی کو بولو کہ اگر گولڈ کا کاروبار ہے، اگر وہاں پہ ویل سیٹل ہو، فیملی رکھی ہوئی ہے، تو اپنی وہاں پر زندگی کی بہاریں انجوائے کرو. یونائٹڈ کنگڈم میں اس کو بول دو کہ وہ نہ آئے. وہ کہتے ہیں کہ عقیل بھائی جو آپ کے 7 بندے، باقی 5 آئے تھے، یہ 6 بندے آئے تھے. عقیل بھائی جب اس 2 سال پہلے یہاں پر انگلینڈ میں آئے تھے تو 6 بندے آئے تھے. وہ کہتے ہیں کہ صرف 6 میں سے آپ آئے ہیں جو اپنی ایکسٹینشن کروا رہے تھے، کیونکہ ان کی ایکسٹینشن تھی 2 سال بعد، ان کو اپنی ایکسٹینشن بھی کروانی تھی. وہ بھی ایک الگ سٹوری ہے کہ 29,000 پاؤنڈ جو ہے انہوں نے اپنی ایکسٹینشن پر لگایا ہے. 29,000 پاؤنڈ پاکستانی 367 سے آپ ضرب دے لیں تو انہوں نے اپنے پلاٹ جو ہیں 2 اور بیچے ہیں اپنی ایکسٹینشن لگانے کے چکر میں. تو اپنے ایکسٹینشن کے چکر میں اس سولیسٹر سے جب وہ اپنے بہنوئی ریاض بھائی کا ویزا لے رہے تھے تو وہ ان کو بول رہے تھے کہ عقیل بھائی
آپ پہلے بندے ہیں جو اپنی ایکسٹینشن کروا رہے ہیں آپ سے. جو باقی دوسرے آپ کے ساتھ جو بندے آئے تھے وہ 5 کے 5 جو ہیں وہ اسائلم پہ چلے گئے ہیں. ان کو گھر وغیرہ مل گئے ہیں, اپنی فیملی بچے جو ہے وہاں پر لے کر وہ انجوائے کر رہے ہیں. کام ان کے پاس ہے نہیں ہے, لیکن گورنمنٹ ان کو کچھ نہ کچھ دے رہی ہے. اسی لیے جو بھی ابھی پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش سے آ رہا ہے اسپیشلی اسکل ورکر ویزے کے اوپر, وہ ایئرپورٹ پر آ کر ہی اپنا اسائلم جو ہے وہ ٹھوک رہے ہیں. اگر آپ نے اسائلم کرنے کے لیے آنا ہے تو ویل اینڈ گڈ, لیکن اگر آپ وہ سنہرے خواب لے کر آ رہے ہیں کہ یہاں سے آپ نے پاسپورٹ لے کر ہی نکلنا ہے, یا آپ نے یہاں پر آ کے کاروبار کرنا ہے, یا بڑی بڑی اچھی ہائی فائی جابیں کرنی ہیں, تو یہ آپ کی بھول ہے. تو خیر ان کو جو ہے وہ اپنے ریاض بھائی کا بینوئی کا ویزا وہ لینا پڑ گیا, لے لیا. یہاں پر ایتھرو ایئرپورٹ پر جو ہے وہ ریاض بھائی جو ہے اپنی تمام تر جو معاملات ہیں اپنے کویت کے وہ سارے چھوڑ کر, اپنے اسٹاپ کر اسپیشلی بچوں کے سکول مدرسے چھڑوا کر بند کر کے ہم بالکل پرماننٹ جو ہے وہ کویت کو خیرباد کر کے ہم جو ہے وہ جا رہے ہیں. لیکن ایک انہوں نے سیانب یہ کی کہ وہ جو گولڈ کی ان کی شاپ تھی وہ انہوں نے ایک رکھ لی کہ ہم جو ہے اس کو رکھیں گے کہ ان کیس ان کے تھوڑا مائنڈ میں تھا کہ اگر ہمیں آنا پڑ گیا, اللہ نہ کرے ہمیں آنا پڑ گیا, تو ہمیں ایٹ لیسٹ یہ کہ یہ شاپ جو ہے کچھ نہ کچھ دے دے گی. یہ ایک انہوں نے سمجھداری والا کام کیا. خیر شاید وہ بھی ان کو سسٹر نے مشورہ دیا ہوگا, جو عقیل بھائی ہیں ان کی سسٹر نے, کہ رکھ لیتے ہیں کچھ نہ کچھ. آپ کو پتہ ان کو جلدی کا شوق ہوتا ہے, تو وہ انہوں نے مشورہ دیا ہوگا کہ ایک شاپ تو رکھ لیتے ہیں. خیر انہوں نے وہ ایک شاپ رکھ لی. ایتھرو ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں سب کچھ اپنا سٹاپ کر کے. عقیل بھائی ہوتے ہیں وہ اپنے دوست کی منت سماجت کر کے, تو رینج روور یہاں پر جو ہے وہ بڑی اچھی گاڑی سمجھی جاتی ہے, تو وہ دوست کی منت سماجت کر کے لیتے ہیں, ایتھرو ایئرپورٹ پر جاتے ہیں, ان کو لے کر آتے ہیں, بڑے اچھے طریقے سے ان کو ویلکم کرتے ہیں. پھر ان کو اپنے گھر ہی ظاہری بات ہے, جس طرح عقیل بھائی کو کسی دوست نے جو ہے ان کے وہ اپنے گھر میں 2 دن سٹے کروایا, تو ان کی ظاہری بات ہے بہنوئی تھے, وہ بچوں کو اپنے بانجو کو گھر میں سٹے کروایا 2 دن, تو اس کے بعد ان کے لیے گھر دیکھنا شروع کر دیے. ہر گھر دیکھتے دیکھتے ان کو تقریباً 10-12 دن جو ہے وہ لگ گئے. ایک گھر ان کو ملا, وہ 2 بیڈ روم تھا, بچے ان کے 4 تھے, میاں بیوی 6 بندے, تو 2 بیڈ روم گھر میں. یو کے میں رہنا تو جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ باکس ٹائپ روم ہوتے ہیں, جتنا پاکستان میں باتھ روم ہوتا ہے اتنا یہاں پر باکس روم ہوتا ہے. تو یہاں پر گزارا کرنا مشکل ہے 2 بیڈ روم گھر میں. بچے کہاں سوئیں گے اور میاں بیوی کہاں سوئیں گے, تو وہ بڑا مشکل بن دیتا ہے. اور اسپیشلی ان کے لیے جن کے مطلب بیٹے اور بیٹیاں ہیں, ان کے لیے کب سارے مسائل ہوتے ہیں. پھر بیٹوں کو کہاں پہ سلائیں اور بیٹیوں کو کہاں پہ سلائیں, ہسبینڈ وائف کا کہاں پہ ہوگا, پھر ان کا سامان بھی ہوتا ہے, پھر فیملیز کا بھی یہاں پہ آنا جانا رہتا ہے, تو بڑے مشکل سے جو ہے یہاں کی بڑی ٹائپ لائف ہے. خیر یہ الگ سٹوری ہے, اس دن بھی کسی دن اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے. تو ریاض بھائی جب آتے ہیں تو ان کو 2 بیڈ روم گھر جو ہے وہ عقیل بھائی جو ہے وہ لے کر دے دیتے ہیں. 1 مہینے کا ایڈوانس رینٹ اور 1 مہینے کا ڈپازٹ, 2 جو رینٹ ہیں وہ ان کو وہ ادا کر دیتے ہیں. یہ پاکستانی ہوتے ہیں لینڈ لاٹ, ان کو دے دیتے ہیں. مشکل سے وہ جو ریاض بھائی ہیں, کیونکہ وہ لگژری لائف گزارنے والے بندے ہیں, کاروباری بندے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ 2 بیڈ روم گھر میں تو میرا گزارا بڑا مشکل ہے. یہاں پہ تو روم بھی بڑے چھوٹے چھوٹے ہیں, ادھر کویت میں تو بڑے بڑے روم ہوتے ہیں, ادھر تو باتھ روم بھی اتنا جتنا یہاں کا بیڈ روم ہے. عقیل بھائی جو ہے اپنے بہنوئی ریاض بھائی کا 3 بیڈ روم کا گھر جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی وہ جو یہاں پر ریاض بھائی کی رہائش پذیر تھے, ان کے بات کرتے ہیں لینڈ لارڈ سے کہ پیچھے کویت سے یہ کافی سارا پیسہ لگا کے آئے ہیں, اپنا کاروبار وغیرہ جو ہے وہ سارے سٹاپ کر آئے ہیں, تو پلیز آپ ایسا کریں, یہ جو آپ 2 ویک کا جو سٹے انہوں نے کیا ہے 10 دن یا 2 ویک, تو آپ اس کا رینٹ آپ کاٹ لیں, تو باقی جو ہے پیسے ہمیں 1 منتھ کا جو ایڈوانس ہے وہ تو آپ نے دینے ہی دینا ہے, تو باقی جو 2 ویک کا ایڈوانس رینٹ ہے وہ ہمیں واپس کر دیں. وہ کہتے ہیں آپ 2 ویک کے رینٹ کی بات کرتے ہیں, میں تو آپ کو ڈپازٹ نہیں دینے والا. یہ لینڈ لارڈ پاکستانی ہے, حالانکہ ان کو حیا کرنا چاہیے تھا کہ یہ جو ماشاءاللہ سے پاکستانی ہیں تو پیچھے کافی سارا خرچہ کر کے آئے ہیں, 6 گھر کے افراد ہیں, تو میں تھوڑا سا ان کے اوپر ترس کھاؤں. خیر انہوں نے نہیں کھایا, ان کا اپنا ایک سسٹم تھا. یہاں کا لا بھی ہے کہ آپ نے ایڈوانس جو ہے 1 منتھ پہلے نوٹس دینا ہوتا ہے گھر خالی کرنے سے پہلے. اپنے لینڈ لارڈ کو انفارم کرنا ہوتا ہے. جس ایجنسیز کے ذریعے آپ گھر لیتے ہیں تو ان کو 1 منتھ کا, کہیں کا بھی 2 منتھ کا بھی ہوتا ہے کہ 2 منتھ پہلے یا 1 منتھ پہلے جو ہے آپ نے ایڈوانس ان کو بتانا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ پراپرٹی خالی کرنی ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ شارٹ نوٹس دے رہے ہیں, ابھی ہم کہاں سے بندے ڈھونڈیں بھائی اس گھر کے لیے. تو آپ کا رینٹ بھی گیا 2 ویک کا, اور آپ کا ڈپازٹ جو ہے وہ بھی گیا. تو 1.5 ماہ کا جو ان کا جو رینٹ تھا وہ کسی کھاتے میں نہیں تھا, وہ ان کا اڑ گیا.
خیر وہ 3 بیڈروم گھر میں جو ہے وہ موو ہو جاتے ہیں. وہاں پر بھی وہی سٹوری ہے کہ 1 منتھ کا ایڈوانس رینٹ دینا ہے اور 1 منتھ کا آپ نے ڈپازٹ دینا ہے. 2 منتھ کا جو رینٹ ہے وہ وہاں پر دے دیتے ہیں. ساتھ میں وہ جو اپنی جاب جو ہے وہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے کچھ جاب ملے, ایٹ لیسٹ کچھ پیسے آئیں, اپنی فیملی بچوں کا بھی نظام چلانا ہے. پیچھے بھی کب سارا خرچہ کر کے آئے ہوئے تھے. اور اس کے بعد ساتھ میں ان کے 4 بچے ہیں. ان کے اسکول کا اسپیشلی جو پرابلم فیس کرتے ہیں جو فارنرز آتے ہیں یہاں پر, ان کے بچوں کے جو اسکول ہیں ان میں ان کی جو انرولمنٹ ہے وہ نہیں ہو پاتی. اسکول جاتے ہیں, کونسل والوں سے کو لیٹر لکھتے ہیں, میلیں کرتے ہیں, تو وہ وہاں پر جو اسپیس ہے وہ نہیں ملتی اسپیشلی. تو جو اسپیس مل رہی تھی ان کو 5 میل 7 میل 10 میل کے فاصلے پر جو ہے ان کے بچوں کو اسپیس مل رہی تھی. وہ کہتے ہیں ڈیلی آ رہے تو ٹریولنگ کافی ساری پڑ جائے گی, بچوں کے لیے ٹیکسیاں لگانی پڑ جائیں گی. مطلب 2 بچے جا رہے ہیں 2 بچے آ رہے ہیں, تو ایسا کر کے تو ان کو یہ تو بڑا مشکل ہو جانا تھا ان کے لیے. تو خیر وہ کافی ساری کوشش کر رہے تھے. ان کے آس پاس جو اسکول تھے وہاں پر 3 بیڈروم جیسے گھر میں رہ رہے تھے, اس کے آس پاس جو ہے ریڈیس میں وہاں پر کونسل کا یہاں پر لا ہے کہ کونسل کو وہاں پر ان کو اسپیس دینی پڑتی ہے جو اسکول ہوتے ہیں ان کو, لیکن ان کو نہیں مل رہی تھی اسپیس. تو جو اسپیس مل رہی تھی وہ 5 7 10 میل کے مسافت پر مل رہی تھی. اس کے لیے ان کو ظاہری بات ہے پھر ٹیکسی ہائر کرنی پڑتی تھی, وہ بھی ان کے ایکسٹرا اخراجات تھے. خیر جو ریاض بھائی کا جو ٹیکس بنا تھا وہ کیونکہ ان کا کرنٹ جو انہوں نے گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے وہ 39,000 سم تھنگ ہے. یہ تو کوئی ہائی فائی جو ہائی جینٹری والے جو لوگ ہیں, پی ایچ ڈی اسکالر انجینئرس ڈاکٹرس ہیں, وہی جو اتنی سیلری جو ہے وہ لے سکتے ہیں. 39,000 سم تھنگ جو ہے وہ انہوں نے کرنی تھی. تو اس حساب سے ان کا جو ٹیکس بن رہا تھا وہ تقریباً 675 پاؤنڈ جو ہے ان کا منتھلی ٹیکس بن رہا تھا. اور جو ان کا 3 بیڈروم گھر کا خرچہ تھا وہ 1,000 پاؤنڈ تھا بشمول یوٹیلیٹیز. ویسے 3 بیڈروم گھر جو ہے وہ 750 800 850 میں مل جاتا ہے, لیکن ساتھ میں کونسل ٹیکس ہے, بجلی ہے, پانی ہے, گیس ہے, یہ 4 طرح کے آپ نے ساتھ میں یہ یوٹیلیٹیز بھی آپ نے پے کرنے ہیں. تو ان کو لم سم جو ہے وہ 1,000 پاؤنڈ میں 3 بیڈروم گھر جو مل گیا تھا. 1,000 یہ ہو گیا, 675 ٹیکس ہو گیا, 1,675 یہ ہو گئے. باقی آپ 300-350 کنجوسی کر کے گروسری کا کر لیں, 2,000 تو یہ ہو گیا. اس کے بعد انہوں نے گاڑی لینی تھی, گاڑی نہیں لیتے تو وہ انہوں نے اپنی ٹریولنگ کرنی تھی, بسوں پہ دھکے کھانے تھے. ایک بزنس مین بندہ جو کویت میں گولڈ کا کاروبار کرتا ہے وہ بس پر کھڑا جو ہے وہ ہو کے تو وہ اپنی جاب جو ہے ڈھونڈنے جا رہا ہے. تو کافی ساری جو ہے انہوں نے وہ آگے پیچھے جابیں تلاش کی, لیکن ان کو ان کے مطلب کی جاب جو ہے وہ نہ مل سکی. آپ کی انفارمیشن میں سامعین محترم ایک اور اضافہ کرتا چلو کہ جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں, یہ جو دوسرے ویزے کے اوپر آتے ہیں جن کی جاب کے ساتھ ویزا نہیں ہوتا, وہ جابیں ڈھونڈتے رہتے ہیں, ہائی فائی ہوتے ہیں, کسی بینک میں مینیجر کی جاب کی ہوتی ہے یا پیچھے کوئی انجینئر رہا ہے, تو یہاں پر آ کر بھی جو ہے وہی قسم کی جاب جو ڈھونڈتے ہیں. یہاں پر اس ٹائپ کی جاب نہیں ملتی. یہاں پر آپ کو جاب ملے گی ڈرائی کلین شاپ, اگر لندن ہے تو ڈرائی کلین شاپ میں آپ کو جاب مل جائے گی, کسی ٹیک وے پہ آپ کو جاب مل جائے گی, ڈلیوری کی آپ جاب کر لیں گے. اگر آپ نے بیچ کر لیا ہے کچھ عرصہ رہتے ہوئے یہاں پر تو 1 سال تو ویلڈ ہونا چاہیے آپ کا لائسنس, تو آپ ٹیکسی کر لیں گے. یہی یہاں کی جو ہے وہ ہائی فائی جابیں ہیں جو آپ سنہرے خواب لے کر آتے ہیں کہ ہم وہاں پر ہائی فائی جابیں کریں گے, پیسہ بنائیں گے, کاروبار ہوگا تو بچوں کے روشن مستقبل بن جائیں گے, تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. سامعین محترم خیر سٹوری جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہوتی جا رہی ہے, تو اس کو ان شارٹ کرتے ہیں. خلاصہ کلام یہ کہ جو عقیل بھائی کے بہنوئی تھے ریاض بھائی, کویت سے چلتے ہیں اسکلڈ ورکر ویزا لے کر, ساتھ میں 5 ڈیپینڈنٹ ہیں, 6 بندوں کے ویزے لگتے ہیں, ایتھرو ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہیں. عقیل بھائی ان کو 2 دن اپنے گھر میں رکھتے ہیں, پھر ان کا گھر جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں. 2 ویک میں ان کو گھر ملتا ہے, 2 ویک وہاں پر قیام کرتے ہیں 2 بیڈروم گھر میں. گھر ان کو پسند نہیں آتا, 6 بندوں کے لیے 2 بیڈروم گھر میں رہنا بہت مشکل ہے. 3 بیڈروم گھر لیتے ہیں, 3 بیڈروم میں بھی گزارا مشکل ہے لیکن وہ ایڈجسٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد مرحلہ آتا ہے ان کے بچوں کی اسکول کا, ان کی ایجوکیشن کا. تو ان کے گھر کے ریڈیس میں 2-3 مائل کے اندر میں جو ہے ان کو اسکول میں کسی میں بھی جو ہے ان کی بچوں کی انرولمنٹ نہیں ہو پاتی, ان کو ایڈمیشن نہیں ملتا. 5 7 10 مائل کے مسافت میں ان کو جو ریڈیس میں ان کو جو ہے وہ بچوں کا کسی کا ایڈمیشن ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی ان کو ظاہری بات ہے وہ نئے تھے یہاں پر, ان کے لیے ٹیکسیز لگانا, پھر ان کو لینگویج نہیں آتی یہاں کی, تو پھر کمیونیکیشن کرنا ٹیکسی والوں کے ساتھ, پھر ٹیکسی بک کرنا, گاڑی لگوانا, یہ وہ دوسرا تیسرا, تو یہ بھی ایک ایکسٹرا ان کے لیے تھا سسٹم سارا. تو ان کی پھر جاب کے بھی معاملات تھے کہ یہاں پر رہ کر چلو ٹھیک ہے ہم یہاں پر اتنے پیسے تو لگا آئے,
تو ایٹ لیسٹ یہاں پر رہنا ہے 6 بندوں نے، تو ان کو گھر کا کچن بھی چلانا ہے، گھر کا رینٹ بھی دینا ہے، جو ٹیکس ہے 675 پاؤنڈ وہ بھی دینا ہے، باقی معاملات بھی کرنے ہیں، تو وہ کس طرح کرنے. خیر نہ ان کو جاب مل سکی، نہ ان کے بچوں کو اسکول کے ایڈمیشن مل سکے، نہ ان کو پراپر جو ہے جو لگژری جو سٹائل وہ سوچ کے آئے تھے کہ یو کے میں جو ہے ایک وہ لیونگ سٹینڈرڈ ہے، وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں، سونے کے محلات میں رہتے ہیں، بکنگھم پیلس میں سارے لوگ رہتے ہیں، اور پونڈس جو ہیں وہ پتہ نہیں ان کی بوریاں بھر بھر کے پیچھے پاکستان میں بیچتے ہیں. تو ایسا میرے بھائی کچھ نہیں ہے، میری بہنوں ایسا کچھ نہیں ہے. تو خیر 1.25 ماہ میں انہوں نے سارا جو ہے وہ رزلٹ نکال لیا کہ یہاں پر ہمارا رہنا بہت مشکل ہے. سامعین محترم، آپ حیران ہو جائیں گے کہ لگ بھگ عقیل بھائی بتا رہے تھے کہ 40,000 پاؤنڈ کی انویسٹمنٹ تھی ان 1.25 ماہ کے اندر. کوچ سے چل کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، یہاں پر آ کے فیسے شیسے گھر ایک بار لیا، پھر دوسرا لیا، 2 ماہ کے ایڈوانس رینٹ، دوسرا تیسرا ساری کیلکولیشن کر کے 40,000 پاؤنڈ. تو ابھی آپ اس کو ملٹی پلائی بائی کریں آج کے ریٹ سے 367 پاکستانی روپی، 40,000 ملٹی پلائی بائی 367 پاکستانی روپی، تو 1,46,80,000 پاکستانی روپی بنتے ہیں. لگ بھگ 1.5 کروڑ روپیہ پاکستانی یہ بنتے ہیں. 15 ملین پاکستانی روپے جو ہے وہ لگا کر 1.25 ماہ میں یہاں سے عقیل بھائی کے بہنوئی ریاض بھائی بما اہل و عیال جو کویت سے یو کے کی لائف انجوائے کرنے آئے تھے، ایک لیونگ سٹینڈرڈ دیکھ کے، جو ٹک ٹاک دیکھتے تھے، جو ٹی وی پر یو کے کی سینری دیکھتے تھے، جو لوگوں سے بات چیت کر کے جو اپنے معاملات جو ہے وہ انہوں نے اپنے مائنڈ میں بنا لیے تھے، تخیلات انہوں نے بنا لیے تھے کہ میں جاؤں گا تو وہاں پر بھی اپنے کاروبار جو ہے وہ چمکاؤں گا، برٹش پاسپورٹ لے لوں گا، بچوں کو نیشنلٹیاں ہو جائیں گی، بچوں کے جو فیوچر ہے وہ بھی برائٹ ہو جائیں گے، تو پاکستان میں بھی ہم جو ہے مزید اپنے کاروبار کو وسعت دے سکیں گے. سامعین محترم، 1.25 ماہ بعد عقیل بھائی کے بہنوئی ریاض بھائی پیکنگ کرتے ہیں، NH والوں کو خط لکھتے ہیں کہ ہماری فیسیں جو ہے ریفنڈ کی جائیں، ہم یہاں نہیں رہنا چاہتے، ہمیں یہاں سے موو کیا جائے. لیٹر تو انہوں نے لکھ دیا ہے، فیسیں پتہ نہیں ان کی ریفنڈ ہوتی ہے یا نہیں، لیکن جاتے جاتے ان کے ساتھ 100 پاؤنڈ کا ایک اور سکیم ہو گیا کہ انہوں نے سم لی ہوئی تھی 3 والوں سے، 3 کے نیٹ ورک سے، تو انہوں نے کارڈ ڈیٹیلیں وغیرہ مانگی ریفنڈ کرنے کے چکر میں، تو بجائے ریفنڈ کرنے کے چکر میں ان کا الٹا 100 پاؤنڈ جو ہے وہ اور کٹ گیا، وہ بھی جاتے جاتے لاس ان کا ہو گیا. تو 1.25 ماہ بعد سامعین محترم عقیل بھائی کے بہنوئی ریاض بھائی جو ہے یہاں سے واپس کویت کوچ کر گئے. 1,46,80,000، 1.5 کروڑ روپیہ پاکستانی، 15 ملین روپیز پاکستانی لگا کر 1.25 ماہ بعد وہ یہاں سے واپس جتھوں آئے اتھے گئے. سامعین محترم، جاتے جاتے یہاں پر پنجابی کی ایک مثال کوٹ کرتا چلوں کہ جتھے دی کھوتی تے اتھے آن کھلوتی. عقیل بھائی کے بہنوئی ریاض بھائی اپنی فیملی سمیت بما اہل و عیال جو یو کے میں سنہرے خواب لے کر آئے تھے کہ ہم یہاں پر بچوں کا روشن مستقبل بنائیں گے، یہاں سے نیشنلٹیاں لیں گے، پاسپورٹ لے کر ہی وطن واپس جائیں گے. 40,000 پاؤنڈ بھی لگایا، پاکستانی 15 ملین روپے بھی لگائے، اور یونائٹڈ کنگڈم والوں نے بدلے میں ان کو اتنے چکروں پہ چکر دیے کہ وہ کویت اور پاکستان کے چکر بھی بھول گئے. تو جو میرے بھائی بہن پاکستان سے یا دوسرے کنٹریز سے سکلڈ ورکر ویزا کے اوپر آ رہے ہیں، تو آپ یہاں آنے سے پہلے ریاض بھائی کے چکر ذہن میں رکھیے گا، پھر کسی سولیسٹر سے بات کیجیے گا سکلڈ ورکر ویزا کے بارے میں. آج کی ویڈیو ان بھائی بہنوں تک بھی پہنچا دیں جو یو کے کا سکلڈ ورکر ویزا لینے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، تاکہ ان کے گھر بھی عقیل بھائی اور ان کے بہنوئی ریاض بھائی کی طرح خراب نہ ہوں، ان کی انویسٹمنٹ بھی جو ہے عقیل بھائی اور ان کے بہنوئی ریاض بھائی کی طرح ضائع نہ جائے، ان کا ٹائم ضائع نہ جائے، اور ان نے جو پیچھے زمینیں، جائیدادیں، پراپرٹیاں اور جو انہوں نے شاپنگ مال، دکانیں شانے یا گائے بھینس بکریاں انہوں نے سیل کرنی ہیں، اس سے وہ بچ جائیں. بہت جلد ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ.